अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सहाद। आप देख रहे हैं सन इंटरनेशनल डॉट टीवी। नाज़रीन, सबसे पहले एक ऐसा इशू जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर एक खातून जिसे यानी कि अब उनको सोशल मीडिया पर जो है कुकिंग क्वीन के नाम से जाना जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ये इशू सोशल मीडिया पर इतना स्कैंडल कैसे बना। सबसे पहले एक पॉइंट नोट किया गया, जो कि वो पॉइंट था कि जब इनको अदालत में पेश किया जा रहा था तो पुलिस इनके आगे पीछे थी, यानी जैसे प्रोटोकॉल दे रही हो, और इनको हथकड़ियाँ भी जो है वो नहीं लगाई हुई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको नोट किया और इसको जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट किया। अच्छा, उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं नाज़रीन ग्रामी कि कल तक की जो तफसीलात थी उसमें ये था कि 20 में से 8 केसेस में पिंकी को जो है वो ज़मानत मिल गई है। और आज की जो खबर में देखा गया है कि आज जब रिमांड के बाद जब इनको अदालत में पेश किया गया तो मीडिया देखकर, कैमरे देखकर इनका बयानिया बदल गया, इनका रवैया बदल गया, जिसमें इन्होंने चिल्ला कर ये कहा कि मुझे जो है, इन्होंने कहा कि मुझे लाहौर से कई रोज़ कबल पहले जो हिरासत में लिया गया और मुझे जो है वो झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, अदालत में जब पिंकी को पेश किया गया तो फिर आज ये बताया गया कोर्ट में कि ये बहुत ही शातिर औरत है और ये धंधा कई सालों से कर रही है। तो बात ये, अगर कई सालों से कर रही इतने बड़े पैमाने पर, तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर आज मैं आपको बताऊं कि मंशियात एक ऐसा धंधा है कि आपको पता है कि कितने माओं के बेटे, कितने बहनों के भाई जो है वो किस तरह से नशे के अंदर लत में लग कर, अच्छे पढ़े लिखे लोग नशे की हालत में जाकर, नशे की लत में लगकर और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जबकि ये सबसे खतरनाक धंधा है। कुकिंग क्वीन पिंकी के हवाले से आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद अलीम नवाज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुल्क में क्या चल रहा है? ये कभी किसी के डॉलर्स पकड़े जाते हैं, तो कभी जो है वो किसी के पाउंड पकड़े जाते हैं, और कभी जो है वो किसी की मंशियात पकड़ी जाती है, और कोई सोशल मीडिया पे खुला चैलेंज कर रहा होता है कि मेरे पास इतनी करेंसी है। ये मतलब चल क्या रहा है मुल्क के अंदर? और सबसे पहले तो सर, मैं जो एक इशू जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है इसको हाईलाइट किया जा रहा है, यानी कि कुकिंग क्वीन, यानी कि अनमोल उर्फ पिंकी, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे तमाम न्यूज़ चैनल्स भी जो है अब उसके बारे में दिखा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा केस है, एक बहुत बड़ी जो है वो मंशियात फरोश, जिनको गिरफ्तारी के बाद हमारे जो सीएम हैं और उसके अलावा जो मोहसिन नकवी साहब है, सब ने पुलिस को जो है बड़ा वो किया कि इन्होंने, पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि इन्होंने जो है एक बहुत बड़ी ड्रग्स डीलर जो है वो गिरफ्तार करी। तो सबसे पहले आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और आप क्या, और ये ज़रा वाज़ह अल्फाज में थोड़ा सा बताएं कि ये हो क्या रहा, पिंकी है कौन? बेटा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस वक्त हमारे यहाँ अलमिया ये है कि कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसको उसका वावेला मचाना शुरू कर देते हैं कि जी ये हो गया, एक डीलर्स पकड़ ली। डीलर के पीछे आया है कौन, असल मालकान कौन है, किस तरीके से? डेफिनेटली कि कोई कोकीन की कोई बरसात तो हो नहीं रही कि आसमान से बारिश हुई, उसने उठाया और बेच दिया, अरबों खरबों की कहानी होती। जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इसके अंदर कि आप हमारा पाकिस्तान, सिंपल सी बात है कि इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, क्योंकि ये एक कलमे के नाम पे बना है। सबसे बड़ी बात हमारी जो है वो भारत को हजम नहीं हो रही, किसी सूरत नहीं हजम हो रही। जिस वक्त हमारा पाकिस्तान बना उसके फौरन बाद 1965 में वार हुई। उस वक्त जनरल अयूब खान थे, उन्होंने अपने बंदों को, फौज को, यानी कि टैंकों के नीचे लिटा दिया। टैंकों के नीचे उनके ब्लास्ट हुए टैंक, उनके दिमाग खराब हो गए, पागल हो गए कि ये कौम किस तरह की है, तो टैंकों के नीचे लेट जाते हैं। और वो उस तरीके से वो उनकी शिकस्त हुई 65 की लड़ाई में। तो इस कौम को फिर भी एक लीडर मिला, इन्होंने जनरल अयूब खान के खिलाफ भी नारे लगाने शुरू कर दिए। ये एक अलग मैटर है। फिर 71 की वार में हम आते हैं। 71 की वार में मेरे कई तज्जिए हैं, स्पार्क पे भी, स्पार्क टीवी पे भी, दीगर में है मेरे तज्जिए, कि उस वक्त जो हमारे एक चीज़ डाली गई कि जी पाकिस्तान आर्मी ने 71 के अंदर अपनी पैंटें, बंदूकें सब भारत के हवाले कर दी। दिस इज नॉट फेयर। ऐसा हुआ है कि जैसे इस वक्त हो रहा है, इस वक्त कश्मीर के अंदर आरएसएस के गुंडे जो हैं वो वर्दियां पहन के बिठा दिए गए भारतीय फौज के, और हर घर पे कश्मीर में एक एक बंदा मुसल्लत कर दिया है। इट मीन्स कि अगर वहाँ 6 हैं तो मैं अपने तज्जियों में कह चुका हूँ कि 6 में से आधे तो उनके गायब हो गए, औरतें हैं, या एक आध बचा है जिसकी शनाख्त उन्होंने ले ली है, और कश्मीर का एक मसला भी खड़ा हुआ है वहाँ पे।
یہ چیز کہنے کا مقصد بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. وہ جو بندے تھے جو مشرقی پاکستان میں گئے، ایک ڈیپلی تجزیہ میرا ہے کہ وہاں پہ ان کو وردیاں پہنائی گئیں پاکستان آرمی کی، اور ان سے کہا جی آرمی نے ہتھیار ڈال دیے. تو جو پیچھے فائٹ کر رہے تھے، جو ان کے مورال اپ تھے، ان کو پیچھے جو یہاں کے عیاش قسم کے جو سیاستدان تھے دیگر، انہوں نے اس کو جناب علی کہا کہ آپ کو ہاتھ کھڑے کر دیے. یہ ہماری فوج اپنی لڑ رہی تھی، ایک دکھاوا کیا گیا اور اس کے تحت یہاں سے ایک سگنل دیا گیا کہ جی ہماری فوج نے ہتھیار ڈال دیا. مشرقی پاکستان گیا نہیں، زبردستی دے دیا گیا. یہاں تک تو یہ میرا ایک تجزیہ ہے. ہو سکتا ہے مے بی کہ یہ تجزیہ غلط ہو، لیکن ایسا ہے نہیں. باہر کیف رائے اپنی ایک جگہ امپورٹنٹ رکھتی ہے. اس کے بعد ہم اگر آتے ہیں تو یہاں اگر ہم دیکھیں سیاستدان، جس کی ہم لوگوں کو، میں کہتا نہیں چاہتا کسی کو کہ ہم لوگوں کی برسیاں بھی مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. 70 کلفٹن پہ ایک کیسینو کھولا گیا. اس کے اندر اگر ہم ہسٹری کے اندر جاتے ہیں تو 70 کلفٹن کے کیسینو میں ہر طرح کا نشہ موجود تھا، ہر طرح کے اس کے اندر لوگ موجود تھے. باہر کے ایونٹ کے لوگ آتے تھے اور یہاں عیاشی کرتے تھے، جس کے اوپر جنرل ضیاء الحق نے ایک یہ پھر بہت بڑی ایک دوسری طرف چلے جائیں گے کہ سانحہ سپر مارکیٹ لیاقت آباد میں جب بھٹو صاحب نے آئے تو SSF ان کی بنائی ہوئی ایک فورس تھی. انہوں نے نمازی نکلے، ان کے جوتے، ایک کراچی کے اندر ایک آگ پھک گئی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. تو آمریت کے بارے میں پھر جمہوریت نے نعرے لگائے کہ آمریت مرد آباد وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد چلے، اس کے بعد سے ہمارے ملک میں ڈرگس آئی، کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا، جتوئی صاحب وغیرہ کو وزیر اعظم بنایا گیا، صدر اسحاق خان بنے. اس کے علاوہ پھر جب ضیاء الحق کا بھی جہاز گیا، اس کی بھی آج تک انکوائری نہیں. پھر محترمہ اس دنیا سے چلی گئیں. مقصد یہ ہے کہ کہنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے، بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان میں بگاڑ کیسے ہو رہا ہے. جب بھارت نے دیکھا کہ ہم ان کے ٹینکوں کے نیچے بندے لیٹ جاتے ہیں یا ہم فیل ہیں، ان سے طاقت سے نہیں جیت سکتے، لہٰذا ان کی جو را ہے اس نے ایک نیا پروگرام نکالا کہ یہاں وہ اندر گھسی افغانستان میں. اور جو آپ کے رشیا، افغانستان، امریکہ، ان کی جو لڑائیاں چلی تھیں، اس میں سے جو بچے تھے جائز یا ناجائز ہی ہوئے نا زیادہ تر، تو ان کو سب سے بڑا انات آشرم بھارت کے اندر ہے. بھارت میں جو انات آشرم ہے وہاں ان کو پالا گیا، وہاں پہ یہ فرقے بنائے گئے. ہمارے پاکستان میں 2 ہی فرقے تھے، ایک شیعہ اور ایک سنی. اس کے بعد فرقے بنائے گئے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلانا، یہ اس طریقے سے انہوں نے بنا کے ان کو ٹرینڈ کیا. ٹرینڈ کرنے کے بعد، مختصر سی بات بتا رہا ہوں، ٹرینڈ کرنے کے بعد جب یہ بچے بڑے ہوئے، ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی گئی بھارت نے کہ آپ جائیں گے تو شہید ہوں گے، دھماکہ کریں گے تو شہید ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد یہاں سے کچھ سیاستدانوں کو سیاست میں ہی آ سکتے تھے. فوج ہماری بکنے والی نہیں، نہ فوج ہماری بکتی ہے. فوج کے خلاف جو بھونکتا ہے، ابھی تک اگر میں دیکھوں تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہی اس ملک کو چلا رہی ہے، آرمی ہی اس ملک کو چلا رہی ہے. کہ اب بڑے ہمارے لیے فخر اور اعزاز کا بات ہے کہ جو ایک ختم نہ ہونے والی جنگ تھی ایران کی، وہ ہلکی پڑی، اور امریکہ کی جنگ ہلکی پڑی. بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی، بہت سلو ہوا. یہ بات بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. اسی طرح سے انہوں نے کلبھوشن یادو ایران سے بھیجا. دوسرے یہ خواتین جو ہیں، کبھی ایان علی ہے، کبھی اس کے حریم شاہ ہے. حریم شاہ الطاف حسین سے ایک کس طرح سے ایک عام عورت مل سکتی ہے؟ اس کی تصویریں الطاف حسین کے ساتھ بھی پڑی ہوئی ہیں، اس کی عمران خان کے ساتھ بھی پڑی ہوئی ہیں. کیسے وہ صدر پاکستان کی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے؟ اسی طریقے سے یہ ہے، آپ نے لاہور سے پکڑا اس کو یا کراچی سے پکڑا، بات سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے کہاں سے پکڑا. یہ ایک ڈیلر ہے، لفظ ڈیلر استعمال ہو رہا ہے. اس کے محرکات کون ہیں؟ سوشل میڈیا کو اس کو استعمال کرتے ہوئے، میڈیا کا جو کیمرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استعمال کیا، اور کیمرہ جب استعمال ہو تو یہ پھٹ پڑی. یہ پھٹ نہیں پڑی، اس کو پھاڑا گیا ہے کہ آپ میڈیا کے آگے بولیں تاکہ اس کا ایشو بنائے بھارت اور دیگر. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ نام لیتی ہیں بڑے بڑے لوگوں کا اور تصویریں بھی بنواتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ وہاں تک کیسے جاتی ہیں؟ یہاں پہ 3 کام کرتے ہیں بھارت کے ایجنٹ، جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے اندر، ہم اگر ایک افسر ہے وہ اپنے پیون کو اندر نہ گھسیڑے. یہاں بھارت ہر طریقے سے ایسے لوگوں کو خریدتا ہے جو بکنے والے ہیں.
کوئی کسی کو خریدتے ہیں پیسے پہ, کسی کو اس میں خریدتے سر ہیں. لیکن جو نام لیے ہیں پنکی نے, اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں نے انہیں چند لوگوں کے چھاڑ کے نام کیوں لیے ہیں؟ دیکھیے چند لوگوں کے چھاٹ کے نام لیے. اگر اس کی کلی کھولی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیا جائے ہمارے حساس اداروں کو, آرمی کے, ایسی جگہ کو چیک بیلنس ہونا چاہیے. بات یہ میں نے پھر وہی آپ سے کہا کہ کوکین ایک بڑی چیز ہے. دیکھیں میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ ایک مثال دیتا ہوں. پولیس کیوں, آپ نے اب سوال آپ کا یہ آتا ہے کہ سر پولیس اس کو کیوں پروٹوکول دے رہی ہے, یہی آپ کا سوال اگلا ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ پروٹوکول پولیس دے نہیں رہی تھی, پولیس ان کو پیش کر رہی تھی, لیکن انداز دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگوں نے دیکھا تو ایک طریقے سے انوائرمنٹ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی شخص کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ویسے تھا, لیکن پروٹوکول نہیں دے رہی تھی پولیس, پولیس کو پیش کر رہی تھی. لیکن لوگوں نے جو ہائی لائٹ کیا وہ یہ ایشو ہائی لائٹ کیا کہ ہتھکڑی کیوں نہیں تھی. نو, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو پروٹوکول دے رہی تھی. بینگ جرنلسٹ, جو میں اللہ نے مجھے سماعت دی ہے, میری آنکھیں دی ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میرے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہیں, بہت سارے دور میں نے دیکھے الحمدللہ. کوکین ڈیلر کو پروٹوکول دیا جائے گا, یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات کو, یس میری بات کو آپ سمجھے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ اس کو دیکھیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 چیزوں پہ بھارت خریدتا ہے, کمزوری ڈھونڈتا ہے. پاکستان ایک سپر پاور ہے, ایک پہلوان ہے. پہلوان کو اگر ہم کوئی چیز دے دیں, اس کے گردے فیل کر دیں, اس کے دل فیل کر دیں, اس کے اندر ایک کینسر لگا دیں اندرونی طور پہ, ڈیفینیٹلی وہ پہلوان ختم ہو جائے گا اور میدان کی لڑائی میں ہارے گا. اس وقت ہماری فوج جو ہے وہ سب باہر بارڈروں پہ, اور سیلوٹ ہے ہمارے آرمی چیف کو کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے حساس اداروں کی سب آنکھیں کھلی ہیں, کوئی نہیں سو رہا. بات یہ ہے کہ جب اگر وہ وہاں سے اٹھا کے سیاستدانوں کو خریدتے ہیں, کبھی آپ نے سوچا کہ ایک سیاستدان جو اٹھ کے بستر سے کھڑا ہو رہا ہے الیکشن کے اندر 10 کروڑ 5 کروڑ روپے لگاتا ہے اور پھر وہ الیکشن جیتتا ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ پھر جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کو فنڈنگ ملتی ہے, تو کیا وہ فنڈنگ میں کام کرتا ہے؟ کراچی کے روڈ منہ سے بول رہے ہیں, ہر چیز منہ سے بول رہی ہے, جہاں پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. تو وہ 5 10 کروڑ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ انہی کی جیبوں میں جا رہے ہیں. اس کی کوکین پی جا رہی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا. سر ہمارے احساس ادارے دیکھیں. بالکل, آپ کی باتوں میں جو سر ایک لفظ بار بار آ رہا ہے کہ بھارتی میڈیا, تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں سر, دیکھیں بھارتی میڈیا کم و کامیڈیا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھارتی میڈیا قسم کھا کے کہے گا کہ جو ہم خبر کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے, لیکن لوگ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ میڈیا کم کامیڈیا زیادہ ہے. یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ بھارت جو ہے بہت زیادہ اسکینڈل بناتا ہے ہمارے پاکستانی ایشوز کے اوپر. اگر بھارتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو خریدتا ہے, ہمارے بیچ دہشت گردی پھیلاتا ہے, تو پہلگام واقعے پہ آپ کا کیا خیال ہے پھر؟ دیکھیں آپ پہلگام پہ کیوں جاتے ہیں, پہلے آپ ادھر آ جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جی کیسے خریدتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, میں کسی پہ نہیں کر رہا کہ فلانا ایس پی آئی جی صاحب ہے, مثال دیتا ہوں. ایک آئی جی صاحب اس کے پاس ایک اس کے پیون ہے, آئی جی اور پیون کلوز ہے صرف اس لیے کہ یہ میرا چپراسی ہے. اب ایسے بھارت والے, ایسے ان کے ایجنٹ جو ہیں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کام کرے, ایس ایس پی کام کرے یا فلانا کوئی سیکرٹری کام کرے, کوئی بڑے لیول کی سیٹ کا. وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ 2 نمبر طریقے سے NICs حاصل کریں گے. وہاں تک جب پہنچنے کے لیے وہ اس کے پیون کا استعمال کریں گے. وہ اس کی کمزوری ڈھونڈیں گے کہ یہ شراب پہ بکتا ہے, شباب پہ بکتا ہے, زمین پہ بکتا ہے, زر پہ بکتا ہے, کوکین پہ بکتا ہے, کس چیز پہ بکتا ہے. وہ وہاں تک جانے کے لیے اس ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی, فردر جو بھی ہے وہاں تک کے لیے اس کے پیون کو چنیں گے. وہ جب دوستی ہوگی تو وہ اندر جا کے بتائے گا صاحب یہ ہماری ہے. سمجھیے گا میری لاجک کو, یہ دنیا کا تجربہ ہے, میں نے ایسے بال نہیں سفید کیے. یہ دیکھ رہے ہیں اور تمام فلموں میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہو, یہ فلموں والی بات نہیں, جینین بات ہے. وہاں جا کے جب اندر پھر صاحب یہ ہماری جاننے والی ہے, صاحب یہ ان کا ایک کام ہے, اس سے بات ہو گئی, ملایا. اب وہاں پہ لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے, روپے پیسے کا استعمال ہوتا ہے. جس چیز سے بھی بندے کو یہ خریدتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ افسر کیا, وہ فلانی چیز کس طرح کی بکنے والی ہے, اس کو چیز سے خریدتے ہیں. اس مسئلے میں میری گزارش سن لیجیے گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جب اس کو خرید لیا, اب مثال کے طور پہ وہ عورت جب اندر گئی, دوستی ہو گئی, نکالا اس نے, مثال دیتا ہوں آپ کو, 10 لاکھ روپے سر یہ میں لے کے آئی تھی بینک سے, ذرا آپ گنیے گا, گن رہا ہے, دوسرا آپ گنیے گا, خود بھی گن رہی ہے, ویڈیو بن گئی, اس افسر کو پتہ ہی نہیں. دوسری ساری چیزیں, شراب پیتے ہوئے تصویریں بن گئی. بعد میں اس کو کہا جی, بعد میں اس کو کہا اس جگہ پہ اس بندے کی آپ پوسٹنگ کر دیجئے. اس نے کہا خبردار آپ کی میرے ساتھ دوستی ہے, وہاں سے نہیں ہے. بولا یہ دیکھو تم یہ کیا کر رہے ہو.
اب بلیک میل ہو گئے یہ افسر اس عورت کے ہاتھ یا اس آدمی کے ہاتھ جو بھارت کا حصہ ہے. اب ان کو وہ کرنا پڑے گا. مثال میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ دے رہا ہوں بیٹا, یہ میں میٹر سے نہیں ہٹ رہا ہوں. اگر یہ سمجھ گئے تو آپ کو پنکی کی معاملات کو سمجھ میں آ جائے گا بہت سارے, کہ پنکی آخر ہے اور سپورٹ اس کی کون ہے. اسی معاملے میں تو سپورٹ سے تو بتائیے, آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بڑی خبر اس معاملے میں سامنے آئی ہے سر, وہ سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی لاہور کے ڈی ایس پی کی بیوی ہے. میں عرض وہی کر رہا ہوں, میری بات کو سمجھیں. جی, جس طرح ہمارے پاکستان میں ثم الحمدللہ ہر گھر میں کم سے کم, میں ایک بتاتا ہوں, چاہنے والا ISI کا ایک بندہ ہے. اسی طریقے سے را والے بھی ان کو, ان کچے لوگوں کو جو جن کو ہوس ہوتی ہے پیسے کی, رشوت کی, ان کو ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح کی پنکیاں کئی ان کے پاس ہیں. آپ ایک پنکی ڈیلر کو پکڑ لو, میں کہتا ہوں ان کے پاس کئی پنکی ڈیلر ہے. اب جب اس افسر سے تعیناتی کرا دی, مثال میں آپ کو دیتا ہوں جی, کس طریقے سے یہ آرمی پبلک اسکول پہ بچوں کا دھماکہ ہوا تھا, کتنی جانیں گئی ہمارے معصوم بچوں کی. بالکل ثانیہ ہوا, کیسے ہو گیا وہ. اس کے بعد یہ کلبھوشن یادو حج کرنے آیا تھا ہمارے پاکستان میں, جس کو ہماری آرمی نے پکڑا, یہ گزرا. اس کے تعلقات تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں. رحمان بابا, رحمان ڈکیت تھا, بلوچستان ہمارا کیوں, وہاں پہ ہماری فوج پہ مسلسل حملے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کمزور کرنے کے لیے منشیات, دیکھیں دماغ میں کیڑا ڈال دیتی ہے کوکین. آپ کوکین کا نشہ لیں گے یا آپ کو برباد کر دے گی نوجوان نسل کو. اب سب سے بڑی بات کہ وہ ادھر کر دیا وہ افسر, اور وہ جوان یا وہ جو رشوت میں پڑ جائے, زن زر زمین کا استعمال کرتے, وہ سیاست دان جن کے بڑے بڑے نام لیے جا رہے ہیں. اب یہ گھبرا کے کہتے ہیں, وہاں سے چیختے ہیں کہ جی یہ مجھے ان کے نام لے. تمہارے نام کیوں لے رہے ہیں, اسی کا نام لینے کو کیوں کہہ رہے ہیں. ایک پنکی کیوں پکڑی گئی. پنکی کون ہے؟ وزیر اعظم ہے, صدر ہے, چیف سیکرٹری ہے, ہوم سیکرٹری. ایک ڈیلر ہے, ڈیلر کچھ بھی نہیں ہے. ڈیلر وہ, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا. اور یہ پہنچے گی ہماری صرف پاکستان آرمی, کیونکہ یہ ابھی حساس اداروں کے حوالے دی جائے گی. اب اس میں وہ بڑے بڑے وکلا کا نام لے رہی ہے, بڑے بڑے ججز کا نام لے رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اب تک کیوں بیٹھی رہی؟ اس کے پر قتل کے مقدمات بھی تھے, وہ مختلف چیزوں کے اندر تھی, اشتہاری تھی, 512 تھی, 87 88 تھی, جو بھی تھی, اس کو اب تک ایجنسیوں نے کیوں نہیں پکڑا؟ وہ آرمی کے اس کے اوپر نہیں تھی, وہ پولیس کے اندر تھی. پولیس میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. آنےسٹ بھی موجود ہیں, اور ایسے آنےسٹ ہیں کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. لیکن یہاں پہ بکنے والے بہت ہیں, اس کو سپورٹ دیتے رہے. لیکن یہ کڑیاں کہیں نہ کہیں سے گھومی, اور مجھے انشاءاللہ پوری امید اور یقین ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں جا کے فٹ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, دوسری جگہ اگر ہم دیکھتے ہیں, حریم شاہ, FIA ایک ہماری بڑی ایجنسی ہے. اگر وہ ذرا سا بھی سائبر کرائم یا کچھ ہوتا ہے فٹ کر کے پکڑ لیتے تھے, ویڈیو پہ ڈال لیتے تھے. حریم شاہ نے دکھایا ہے, ڈالر دکھائے, یہ دیکھو میرے پاس نوٹ ہے, پکڑ لے مجھے FIA. پھر ایان ملک, اتنا بڑا سکینڈل بنا, کہاں گیا یہ سارا کچھ؟ اسی طریقے سے یہ کھڑی, اس کو نکال دیا جاتا ہے, 20 سے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. کلیئر. یہ کون لوگ ہیں, کیسے ان کے یہاں تک تعلقات پہنچے, کون سی چیز ہے جو ان کو ان بڑے بڑے افسران تک لے جاتی ہے؟ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے. ابھی پنکی سامنے آئی, اتنے عرصے سے وہ کھلے عام ڈرگز کر رہی ہے, جو اس کو ہتھکڑیاں کھلوا کے, دیکھیں یہ جو ہتھکڑیاں عرصے سے کام کر رہی تھی جی, یہ جو ہتھکڑیاں کھول کے پہلوانوں کی طرح آ رہی ہے کورٹ کے اندر, اور وہ جو شیر ہیں وہ چوہے کی طرح اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. یار دس از ناٹ فیئر میرے بھائی. آپ قانون کے محافظ, پروٹوکول تو پیش کر رہے تھے, وہ پیش نہیں کر رہے تھے, وہ پروٹوکول دے رہے تھے. اصل میں وہ پروٹوکول پنکی کو نہیں دے رہے تھے, پنکی کے ذرائعوں کو دے رہے تھے. ذرائع کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی نا. میں مثال کے طور پر IG ہوں, میں ہوم سیکرٹری ہوں, یا کوئی بھی ہوں, میں بولوں پولیس کو خبردار پیچھے چلو, آپ ہاتھ کا لگانا اس کو, تو وہ اس کو پروٹوکول ڈیفینیٹلی دے گی. ورنہ پولیس اتنی اچھی نہیں ہے, پکڑ کے 2 تھپڑ لگائے تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. یہاں پاکستان کی پولیس ایسی ہے کہ اگر وہ بکرے کو مارنا شروع کرے, ہاتھی کو مارنا شروع کرے, تو بولی بکرا ہوں میں. تو مقصد یہ ہے کہ پولیس ہمارے پاس وہ ذرائع, پولیس ہماری قابل ہے. لیکن کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, ہماری پاک آرمی کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جڑیں کون کاٹ رہا ہے, ملک کو کون کھوکھلا کر رہا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں بھارت کو. اور یہاں سے یہ آخر اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ 10 کروڑ روپے دے کے ایک لگے گا. آپ مجھے بتائیے, جو فنڈنگ ہے وہ کہتی ہے اس نے مجھ سے اتنے کی کوکین خرید لی, اس نے یہ خرید لیا. صرف کوکنگ نہیں ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی پنکیاں آپ کو ملیں گی. آپ جائیں گلشن اقبال, گلبرگ, فلانا, جو اس وقت بڑے میں بڑے, اس کے ساتھ بتا رہا ہوں, جو اس وقت انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں, ہم جس کو کہتے ہیں تعلیمی درسگاہ,
इंस्टीट्यूट खुले हुए, टेक्निकल हैं, दूसरे हैं, इसमें खवातीन और बच्चे आते हैं। कभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, कभी हमारे किसी ने इन स्कूलों के अंदर छापा लगाया? कभी मेरा सवाल है आपसे कि कभी किसी स्टूडेंट का उन्होंने ब्लड टेस्ट किया कि आया ये ड्रग्स ले रही है नहीं? इनके कई पिंकियां, माय डियर सर, कई पिंकियां इनकी यहाँ पे तो मौजूद है मंशात नशा तो इंस्टीट्यूट खुलेआम रोड पे जिले को पकड़ने वाले जिनमें नहीं है सर। शरीफ माँ बाप, मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ खुलेआम रोड पे नशा तो वैसे भी चल रहा है। अगर देखिए, आप मैं स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ जी। कि जो पढ़ के कुछ ना कुछ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आप वहां पे कभी किसी ने रेड किया? बड़े बड़े किसी ने, उनके पास लाइसेंस है? कितने यहाँ पे कॉलेज और स्कूल ऐसे हैं, दरसगाहें जहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं है और वो अपनी मर्जी चला रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, वहां पे हमें जाना चाहिए, वहां पे हेल्थ सेक्रेटरी जाए, पुलिस ले, जिस तरीके से आप पोलियो घर घर पिलाते हैं, आप स्टूडेंट की हिफाजत करें ना, आप उनके टेस्ट लें, आपको पता चल जाएगा किस पॉइंट के ऊपर जो अंदर ड्रग्स दी जा रही है। आप उसके अंदर जाएं, खातून पाकिस्तान है, दूसरे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं सर, जब तक ये बिकेगा तब तक के लोग खरीदेंगे। बात सारी ये है कि इसको खत्म कैसे किया जाए। ये बेचने वाले बाज नहीं आ रहे, बेचने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं, और ये पीने वाले जो है वो कहीं ना कहीं रास्ता बना के मैं एक बात बताऊं आपको, मैं एक बात बताऊं, ये पूरा एक ग्रोह था जो ये चल रहा था, मुनज़्ज़म है, ठीक है। जब पकड़े जाते हैं तो उसका नाम लेने को क्या दिया, ये इसका नाम लेने को क्या दिया, वो उसका असल में मुहर्रिकात पीछे हैं। और मैं उसके सलूट करता हूँ जिसने इनको पकड़ा है। जब यहाँ तक पकड़ा तो ये छूटेगी नहीं, कोर्टों से बैल हो जाती है, कोर्ट एविडेंस पे चलते हैं। एविडेंस को देखिए, ना केस वकील जितवाता है, ना केस वकील हरवाता है। मेरी बड़ी अहम बात है, न केस वकील जितवाता है, न हरवाता है। होता वही है जो आईओ कलम से लिखता है, वकील उसके बीच में से सारी चीजें लेके और उसके ऊपर फाइट करते हैं, और उसमें से सजा और ज्यादा बनती है। जो मकसद है वो इसी तरफ को है सर जी, कि ये जो मंशियात इस तरीके से बिकता है सड़कों के ऊपर, दीगर जगहों पे और कच्ची आबादियों के अंदर, इसको खत्म कैसे किया जाए। हमारी पुलिस देखे, हमारे इधर इतना पावर रखते हैं कि एक दिन के अंदर मंशियात का जो है वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे बिक रही है। कितने जो है वो बेचारे नौजवान पढ़े लिखे अच्छे लड़के जो है वो नशे की लत में लगे हुए, और बहुत से ऐसे हैं जो अच्छी नौकरियां करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी नशे की लत में लग के उन्होंने अपनी हालतें ऐसी बनाई हुई हैं कि बंदा पहचान नहीं सकता कि ये वो लड़के थे जो बेचारे एक सीट पे बैठा करते थे, ये वो लड़के हैं जो बेचारे ग्रेजुएट हैं, और देखो किस तरीके से साथ में बैठ के गली के कोनों पर और दीगर जगहों पर, सड़कों पर, रक्षों के अंदर, बसों में जो है वो नशा कर रहे होते हैं। ये बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, नशा कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, चेक बैलेंस किधर होगा? पुलिस है, पुलिस के ऊपर एक और बनाया जाएगा, एक और, ये 2-3 आईबी हो गई हमारी, एसआई हो गई हमारी, एमआई हो गई हमारी, दीगर एजेंसी हो गई, एफआई हो गई, इनके ऊपर एक एसएचओ बैठा है, आपने उसको बिठा दिया, ठीक है। आप वो बैठा इलाके का बादशाह मशहूर होता है, इलाके का बादशाह है, बादशाह नहीं। ये वर्दी हमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी है। ईमानदारी से सवाल होगा, जजों से उनका सवाल होगा, हर किसी से। ये दुनिया 4 दिन की है, आप उनको चेक बैलेंस पे लाओ ना। ये तो आखिरत की बात है। आप पहले उसको एसएचओ को तो देखें कि उसके इलाके में जुर्म कौन सा हो रहा है, गैर कानूनी तामीरात कैसी हो रही है, 40-40 गज पे 7-7 मंजिला बिल्डिंगें कैसे बन रही है, इसका पैसे इलाके के एसएचओ को नहीं पता। आप इन लोगों को आप पकड़े। देखिए, ड्रग्स आती है, इसमें कई लोगों के नाम आए, जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स का भी नाम आया है मेरे दराय के मुताबिक। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है बॉर्डर, मेरा सवाल यह है कि देखिए, बॉर्डरों से आ कहां से रही है? कौन बाहर से आ रही है ना? पाकिस्तान में तो उग नहीं रही है कोकेन, बाहर से लाने वाले कौन है? कौन इसके साथ मिले? काली भेड़े हैं। ये वही लोग हैं जो भारत की एजेंसियों का शिकार हैं और जो उनके कठपुतली पे चल के हमारे मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप उनके रास्ते बंद करें। इस किस्म के चेक बैलेंस जो है नारकोटिक्स में भी होना चाहिए, हर एजेंसी के अंदर एक चेक बैलेंस होना चाहिए, और इन सब की रिपोर्ट जो है आर्मी चीफ के पास जानी चाहिए। मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ साहब को, फील्ड मार्शल भी हैं आप, उनको बाख्तियार है, और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ये बंद होगी। और दूसरा, स्टूडेंट के एक खास कमेटी बनाई जाए, उनको, यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को, इनको चेक किया जाए। सबसे बड़ी चीज ये कि सोशल मीडिया पे जो फेसबुक के ऊपर चीजें डल रही हैं, देखिए, इसके अंदर ये होता है कि दोस्ती कर ली, बाहर का 91 का नंबर आ रहा है, भारत का इधर उधर, फेसबुक पे बड़े बड़े लोग हुस्न देख के माजरत के साथ वो हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कोई शादी के बहाने कोई दोस्ती होती है, वो अपने मकसद के बंदे चुनते हैं।
پھر وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور یوں ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم سب کو مل کے محتاط ہونا ہوگا کہ ایک شخص اگر میرا پیون ہے تو وہ پیون ہی رہے, ایک مجھ سے جونیئر ہے تو جونیئر ہی رہے, اور میں سینئر ہوں تو سینئر کو میں اوف نہیں کر سکتا, لیکن میری آنکھیں کھلی ہیں, سینئر سے اوپر بھی میں کمپلین کر سکتا ہوں. اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے حصے کا 25% بھی کام کر لے تو یہ ہمارا ملک, میں آپ کہتا ہوں 4 چاند لگ جائیں گے, اور ایک سپر پاور نہیں, یہ میں کہتا ہوں کہ بہت سپر پاور یہ بن جائے گا. اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے. ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے سر جی, جس چیز کے اوپر پابندی لگا دی جائے وہ ایک بلیک کا کاروبار بن جاتا ہے, جس کی جیتی جاتی مثال جو ہے وہ ہے ہمارا یہ گٹکا ماوا. دوسری بات, آپ نے سڑکوں پہ ایک چیز دیکھی ہوگی سر جی کہ رات کے ٹائم 3 بجے کے ٹائم 4 بجے کے بعد جو ہے جہاں جہاں نالے والے راستے آتے ہیں, کچی آبادی والے راستے آتے ہیں, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا چادریں اڑ کے سڑکوں کے کنارے پہ, سائڈوں پہ, فرشوں پہ, فٹ پاتھوں پہ, نالوں کے سائڈوں میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں, وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے. اس ٹائم پہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کہ اتنی تعداد میں اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں, اور جگہ جگہ بہت سی جگہوں پہ یہ انہوں نے خریدا کہاں سے, لائے کہاں سے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جیسے کہ اورنگ ٹاؤن ایک ایسی جگہ, وہاں پہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر رات کو 8:30 بجے لائٹ جانے کے بعد لوگ اپنے گیٹ پہ, دروازوں پہ کھڑے ہو کے ہاتھوں میں لے کے بیچ رہے ہوتے ہیں. وہاں کے اعجاز الحق صاحب اور علی خورشیدی صاحب, یہ لوگ جو ہے اپنے ایوان میں, اسمبلی میں چلا کے تھک گئے کہ ہمارے ایریوں میں اس طرح سے نشہ منشیات چل رہا ہے, بک رہا ہے, نوجوان پی رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, بگڑ رہے ہیں. باقاعدہ جب ان سڑکوں پہ ہم نکلتے ہیں نا رات کو 3-4 بجے کے ٹائم پہ, تو ہم نے بہت سی جگہوں پہ, گلیوں میں اور سناٹے میں اور نالوں کی سائڈوں پہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو وہ چادریں اڑ کے کتنی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں جوان لڑکے, اچھے لڑکے, پڑھے لکھے لڑکے, وہ سارے وہاں نشے میں مبتلا ہیں. تو اس ٹائم پہ ایسے موقع پہ ادارے کہاں ہیں ان کو پکڑنے والے, پوچھنے والے کہ نشہ کہاں سے رہا ہے, بک کیسے رہا ہے, یہ سب کیوں یہ استعمال کر رہے ہیں, آ رہا ہے بک رہا ہے تو وہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے, آدھی سے زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہماری جو پولیس فورس ہے وہ پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے افسران کی, اور جو تھوڑی سی بچی ہے. اب اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ منشیات آدمی پولیس پکڑتی رہے تو باقی کی ڈکیتیاں کون پکڑے گا دوسری چیزوں کے پیچھے. پھر بات یہ ہے کہ ایک پولیس والا, آپ خود بتائیں, ایک SIO یا دیگر ایک ملزم لے کے آتا ہے, گرفتاری کرتا ہے, صبح کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے, پھر شام کو تھانے میں آتا ہے, اسی طریقے سے جو پھر صبح کھڑا ہوتا ہے, یعنی 24 گھنٹے کا وہ ملازم ہو گیا ہے. 24 گھنٹے مشین بھی خراب ہو جاتی ہے میرے بھائی. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, دیگر فورسز ہیں اس سے ریلیٹڈ, دیگر ایجنسیاں ہیں, جس قسم کی بات ہو رہی ہے SHO کو لیں. اس کے علاوہ لینے کے بعد ایک گاڑی بنانا پڑے گی معذرت کے ساتھ, جس طرح کتا پکڑ گاڑی ہوتی تھی KMC کی کہ کتے آوارہ پکڑ رہے ہیں, اسی طریقے سے جو ڈرگس بک رہی ہے ان کو پکڑے, اس میں ڈالیں اور لے جا کے ایک طرف ان کو جمع کرا دیں. مرے تو مرے, جیے تو جیے, بھرنا تو انہوں نے ویسے ہی ڈرگس پی کے, آپ ایک طرف ڈال دیں ان کو, تو اس سے یہ ہوگا کہ باقی کے لوگ محفوظ ہوں گے. لیکن ہمیں بارڈروں کو کنٹرول کرنا ہوگا, ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا کہ جہاں سے یہ آ رہے ہیں. بارڈروں کا کنٹرول کون کرتا ہے؟ ایجنسیاں کرتی ہیں نا, ایجنسیوں کو اسٹرکٹلی کرنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں یہ استعمال ایجنسیاں ہماری بارڈروں کو کنٹرول کرتی ہیں, تو پھر بارڈروں سے چیزیں کیسے آ رہی ہیں سر؟ دیکھیں میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, بارڈروں سے چیزیں آ رہی ہیں, آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. ہمارے ہر محکمے کے اندر اچھے برے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے محکمے ہی جو ہے, کچھ ہائی لیولز کے ایسے لوگوں کو وہ ادارے جو ہے بھارت کے, وہ اس کو جس کو راہ کہتے ہیں, وہ اس کو ان کو کیپچر کر لیتے ہیں اور وہ ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ پھنسے ہوئے, ان کے پاس 2 ذرائع ہوتے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو مار لیں یا وہ پھر ملک کا بیڑا غرق کر دیں. تو بہتر ہے کہ ان کے پیچھے لگیں کہ یہ یہاں سے, ہم کہتے ہیں یہاں سے, مثال کے طور پہ IG کہتے ہیں کہ یہاں سے نہیں جائیں گے, پیچھے سے منسٹر صاحب کا فون ہو جاتا ہے یہیں سے جائیں گے. اب جب پتا ہے پولیس کو کہ یہاں سے گزرے گا تو یہ مسئلہ خراب ہوگا, پیچھے سے فون آ گیا, جب وہ گزرے گا تو وہی ہوگا. اس چیز کو چیک بیلنس کرنا ہوگا. یہ ہماری پاکستان آرمی ہی کرے گی اس ملک کو بچانے کے لیے, کہ ہمیں دشمن پہ نظر رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے آپ سے بڑی اچھی بات کہی تھی اس وقت کہ اناتھ آشرم جو ہے وہ ادھوری بات رہ گئی تھی بھارت میں. کھوکھرا پار کھولو, کھوکھرا پار کھولو بھائی, کہیں MQM بن گئی, کہیں کوئی دوسری بن گئی. کھوکھرا پار بارڈر الطاف حسین نے کھلوایا, چاچے مامی کے رشتہ دار ادھر سے ادھر آئے, ادھر سے, اسی کے اندر وہ لوگ زیادہ تر آ گئے. اور اس وقت NIC کمپیوٹرائز نہیں تھے, NIC بنائے, گھر لیے, ڈیفینیٹلی چائنا کٹنگ ہوئی, بہت ساری چیزیں ہوئیں. KDA کے اندر یہ لوگ گھسے, ہر جگہ گھس کے پاکستان کا بیڑا غرق بہت سے لوگوں نے کیا. اب جب یہ یہاں آ گئے, مدارس زیادہ ہوئے, ساری چیزیں ہوئی اس کے اندر. میں ہر مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر بلاسٹنگ ہوئی,
کہیں دیکھو تو امام بارگاہوں پہ بلاسٹ ہو رہا ہے, کہیں دیکھیں آپ تو مسجدوں میں ہو رہا ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے. ایک دوسرے کبھی ہمارے ملک میں یہ چیز نہیں تھی. بہت خوبصورت, بہت پیارا ہمارا ملک ہے. میں نے پرانے دور سے لے کے اب تک دیکھا ہے, 1 پائی 5 پیسے کے میں نے دور دیکھے, الحمدللہ بہت اچھا تھا. تو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا, اس میں سم ٹائم کچھ وقت لگے گا, لیکن حالات خراب ہو جائیں یہ نہیں ہوگا. یا تو اس کے لیے ایک ہمیں آرمی چیف کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کہ ہمیں سخت مارشل لا لگانا پڑے گا, جنرل ایوب خان جیسا, اور پھر ان سب کا احتساب ہوگا. بھائی ایک افسر بیٹھا ہوا ہے, مثال کے طور پہ میں ابھی پروگرام کرپشن آن ایئر چلا رہا ہوں سن ٹی وی پہ, اور وہ آپ دیکھیے گا اگر جس وقت وہ چلے گا, اربوں روپے کی لکھ کے دے رہا ہوں, یہ الزام, یہ ثبوت, یہ الزام, یہ ثبوت. اینٹی کرپشن والوں نے کوئی انکوائری نہیں کی کہ اینٹی کرپشن کا بھی چیک بیلنس ہو کہ کرپشن بڑھ کیسے رہی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اینٹی کرپشن کو پتہ نہ ہو, آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اس کے ناک کے نیچے کرپشن ہو رہی ہو. آرگن پاسبل, یہ کس طرح ہو سکتا ہے ساری چیزیں. تو ہمیں اس چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور میری پاکستان عوام سے سب سے گزارش ہے, اور خاص طور پہ میرے والدین اور بچوں سے گزارش ہے کہ خدا را آپ کے والدین اب بہت محنت سے پیسہ کماتے ہیں, اپنی لائف کو بنائیے, اپنی زندگی کو بنائیے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دیتا ہے, اس کا بیڑا غرق ان لوگوں کے چکر میں نہ کیجیے. اور والدین اپنے بچوں پہ سخت نظر رکھیں. وہ ہمارے بڑے کہتے تھے نا, کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے. تو کائنڈلی اگر آپ کو اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو کوئی پولیس والا یا کوئی دیگر نہیں آئے گا, آپ نے خود ہی بچانا ہے. اور ایسی پنکیاں بہت آئیں گی یہاں پہ, اور بہت ہیں. وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت کہے گی نا, چھری کے نیچے پھنس گئی ہے وہ, کہ میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں, پکڑ لیا اس کو. جی بالکل نام لے گی, بہت اچھا آپ نے میسج آپ نے دیا, پیغام نے دیا. پروگرام کا جو ہے وقت وہ اختتام کی طرف کو جاتا ہے. تو سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اس موضوع میں تھوڑی سی بات کری. آپ نے ناظرین گرامی, یہ ایک پنکی جس کو اریسٹ کیا گیا, جو بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتی تھی. ناظرین گرامی, سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پنکی کو اریسٹ کرنا یہ نہیں سمجھے کہ ہمارے ملک سے جو منشیات وہ ختم ہو گیا, نہیں. ایسے کئی چھوٹے چھوٹے ڈرگ ڈیلرز جو ہے ہمارے علاقوں میں بھی موجود ہیں. اب ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے, ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, ہم نے ان کا دھیان اور خیال خود سے رکھنا ہے. ناظرین گرامی, کوئی کسی کو زبردستی اس کام پہ نہیں لگاتا, لیکن جب بچوں کے اوپر توجہ نہ ہو تو وہ خود ہی اس کام میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ساری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے ادارے ہیں اور ایسے لوگ ہیں, ان تمام اداروں سے لوگوں سے جو ہے وہ میری ایک گزارش ہے کہ ان علاقوں کے اندر جو ہے کارروائی کریں, اور یہ منشیات فروشوں کو جیسے گٹکا ماوا اور دیگر چیزیں, ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے. کیونکہ بہت سارے ماؤں کے بیٹے, بہنوں کے بھائی, بہت سارے جو ہے ایسے لڑکے, نوجوان, پڑھے لکھے لوگ, یہ سب جو ہیں وہ بربادی کی طرف کو جاتے ہیں. تو ناظرین, ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. جب تک کہ اجازت دیے, اللہ حافظ.